लोगों ने लास्ट में ये सुना था कि वो जो है दुआ 4 रकात की इतनी हदीस में साबित नहीं है और फिर 4 रकात के बाद रुकने का आप बोल ही रही थी कि वॉइस स्टक हो गई। अच्छा, वही मैं बता रही थी कि 4 रिकात के बाद साहिबा जी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया था कि हम कुरान की तिलावत कर सकते हैं। जितना वक्त हम लोगों ने उस रिकात को पढ़ने में गुजारा दो दो करके, उतना वक्त अगर हम कुरान पढ़ेंगे तो हमारा इंशाल्लाह 30 रमज़ान में कुरान को समझकर मुकम्मल करने में आसानी होगी इंशाल्लाह। और प्लस ज़िक्र व अज़कार और दुआ तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। स्पेशली ये सोचकर वो दुआ नहीं करनी चाहिए कि वो मतलब नबी किया करते थे, या फिर जैसे कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर तरावी नहीं होती है, ये सोचकर नहीं करना है। ओके, अगर ऐसा सोच के हम करेंगे तो फिर वो तो बिदअत हो जाएगी ना, क्योंकि वो तो हदीस से साबित नहीं है। तो ऐसा सोच के नहीं करना है। उसके साथ साथ आप कुछ और भी इंक्लूड कर लेंगे तब फिर कोई हर्ज नहीं। ओके, और फिर उसको इस अमल से करना कि ये तो बहुत कंपलसरी हो जाता है, इसके बगैर मेरी तरावी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं करना। ओके सिस्टर्स, ये बता रही थी। और यही बस इंशाल्लाह अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल करे। और सहरी से रिलेटेड मैं कुछ बताना चाहती हूँ। सहरी यहाँ पे मैं पढ़ी थी तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। और शायद बहुत आप लोग सब सहरी करती हैं ना? कौन कौन यहाँ पे सहरी नहीं करते हैं वो हैंड रेज करे तो। ये सहरी तो सिर्फ सुन्नत है, नहीं करती है। मैंने कहा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, सब तो करती ही हैं माशाल्लाह। सहरी की सहरी अल्लाह की अता है। एक मफ़हूम बस मैं बता देती हूँ एक हदीस का। ओ खुदा, नेट ऑफ हो गया है। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी इंशाल्लाह इस बार नहीं हो। इतना ज़्यादा देर के लिए वेस्ट हो गया। आप लोग दुआ करें ऐसा ना हो, नेटवर्क बार बार इशू हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग कहाँ तक सुने थे सिस्टर्स? सहरी आप के सहरी के बारे में बताने वाली थी। जी जी। जी, मैंने बहुत प्यारी बात पढ़ी थी कि यहाँ से पढ़ती हूँ। अब्दुल्ला बिन हारिस नबी के एक सहाबी से रिवायत करते हैं कि एक शख्स नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुआ जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सहरी बरकत है जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है, इसके लिए इसे मत छोड़ा करो। ठीक है, इंशाल्लाह इसे नहीं स्किप करना है। देन सहरी करने में भी बहुत सवाब है। इसे आप अगर आप लोग सवाब की नियत से करेंगे ना तो और आप लोग को सवाब भी मिलेगा माशाल्लाह। ऐसा कोई खाना है जिसे हम खा रहे हो और सवाब हो रहा हो हमें, तो वो है सहरी और इफ्तार। फिर फिर ऐसा भी फरमाया गया है कि तुम लोग अपने ऊपर सुबह का खाना यानी सहरी लाजिम कर दो इसके लिए कि वह सुबह का मुबारक खाना है माशाल्लाह। किसी खाने को मुबारक नहीं कहा गया है, सहरी के खाने को देखिए यहाँ पे मुबारक कहा जा रहा है। ये भी सहाबी से रिवायत है कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था। सहरी ज़रूर खानी चाहिए, अगर चाह पानी का एक घूंट ही पी लिया जाए या फिर खजूर ही खा लिया जाए, लेकिन ज़रूर करना चाहिए। सहरी खाना बास बरकत से है, इसलिए इसे तर्क ना किया करो, ख्वाह पानी का एक घूंट ही पी लिया करो। फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर दरूद भेजते हैं माशाल्लाह।
جو بھی سحری کرتے ہیں ان پہ درود بھیجی جاتی ہے. تو اس نیت سے بھی ہمیں سحری کرنی چاہیے کہ ہم پہ درود بھیجی جا رہی ہے فرشتوں کے ذریعے. اور یہ کسی کا فرمان نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہاں پہ اوتھینٹک حدیث بھی ہے، مینشن بھی کی ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. ایک فرشتے تو اللہ کے حکم سے ہر کچھ کرتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے ہم پہ کیا ہو رہی ہے، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں. اور فرشتے ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. ماشاء اللہ. کھجور بہترین سحری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور مومن کے لیے بہترین سحری ہے. سحری میں متوضع غذا استعمال کریں کہ دن بھر تر و تازہ رہے گی. جنہوں نے بھی مطلب ایسی غذا استعمال کیا دن بھر تر و تازہ رہے، اور صبح مطلب اتنا تر و تازہ ہمیں رہنا ہے کہ کم سے کم جتنے بھی فرائض ہیں اور عبادتیں ہیں ہم بہترین طریقے سے ادا کر سکیں اور اس میں کوئی بھی کمی یا کوتاہی نہ ہو انشاءاللہ. تو یہ ساری بات تھی. افطاری کی بھی تھوڑی سی شارٹ میں دی ہوئی، انشاءاللہ میں یہ بھی بتا دیتی ہوں آپ کو، پھر عقیدہ شروع کروں گی. کیونکہ یہ سب باتیں نا، ایک تو ہم سحری کرتے ہیں، لیکن جب اس سحری کو ہم یہ سوچ کے کریں گے، یہ نیت سے کریں گے کہ اس سحری کو کرنے سے ہمیں ثواب مل رہا ہے، ہمارے لیے فرشتے برکتیں نازل کر رہی ہیں، ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہے، درود بھیج رہی ہے، رحمتیں اللہ کی نازل ہو رہی ہے، تب اور کتنا مزہ آ جائے گا کرنے میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب کی ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا. ماشاءاللہ خوش ہوگا. ایک ہم لوگ افطار کرتے ہیں اس وقت الگ ہی رونق، الگ ہی خوشی رہتی ہے، دعا، اور پھر بہت ہی بہترین الگ ہی سے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. اور ساتھ میں جب ہم اللہ سے ملاقات کریں گے نا تو اس وقت جب اللہ ہمیں ثواب دیں گے کہ آپ نے روزہ رکھا تھا میری خوشو کے لیے، میرے لیے، میری رضا کے لیے، تو دیکھو اس کا بدلہ کتنا بہترین ملا ہے آپ کو، تو اس کا بھی ہم جب دیکھیں گے تو بہت وہی خوشی ہمیں اس وقت بھی ہوگی. جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں کہ بھلائی پر رہیں گے. مطلب افطاری جلدی جلدی کرنی چاہیے تاکہ کیا ہماری مغرب کی نماز بھی قضا نہ ہو. آئی تھنک افطار کو جلدی جلدی کرنی چاہیے. جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے. جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو اس سے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے. ماشاءاللہ کھجور سے افطار کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. ساری چیزیں رہی اور کھجور ہی نہ رہے تو پھر کوئی مزہ نہیں آتا. اگر کھجور نہ پاوے تو پانی سے افطار کرے، بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے. جی اتنا ہی تھا، اور ایک لاسٹ دو ہے بس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے. اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجور تناول فرما لیتے. یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے. ماشاء اللہ اگر کھجور بھی نہیں ہوتی تو پانی کے گھونٹ سے اپنا روزہ افطار کرتے. سسٹر اگر کسی چیز کے پروننسیشن میں کچھ غلطی ہو تو آپ لوگوں کو آتی ہو تو پلیز بتا دیجیے گا انشاءاللہ. جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہوگا. کسی کو افطار کرانے کا بھی اجر اتنا ہی ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے، اور روزے دار کے اس اجر سے کم کوئی چیز نہیں ہوگی. مینس الحمدللہ روزے دار کو روزہ کرانے سے اور زیادہ بہترین ثواب ملے گا، روزے کا ثواب ملے گا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے سسٹر، اور کسی کو کچھ بتانا ہے تو بتا سکتے ہیں اس بارے میں، یا پھر تراویح کے بارے میں کوئی بتانا چاہتی ہیں؟ جی ثانیہ جی ضرور بتائیں.
میرا ایک کوشچن بھی تھا کہ کیا لڑکی کی جماعت نہیں ہوتی ہے نا؟ نہیں، لڑکی کا جماعت نہیں کرا سکتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا اہل حدیث کی مسجدوں میں، یا پھر جہاں پہ اہل حدیث پڑھائی جاتی ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ بیچ میں دیوار ہوتی ہے، تو اس کی جماعت میں لڑکی پڑھتی ہے۔ ویسے تراوی بھی ہوتی ہے، میری مطلب حافظہ یہ استادہ نے بتایا تھا کہ ویسی جماعت بھی ہوتی ہے کہ تراوی کی مطلب امام کرتے ہیں کوئی بھی حافظ، اور اس کے پیچھے لڑکیاں مطلب بیچ میں لگا رہتا ہے کچھ بھی پردے کے لیے، ویسے کرائی جاتی ہے۔ تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جی جی، یہ طریقہ صحیح ہے، یہی صحیح ہے، لیکن لڑکی کو آئی تھنک نہیں کرائی جاتی ہے جماعت، لڑکی نہیں کرا سکتی ہے۔ ہاں، امامت میں تو لڑکی نہیں ہو ہاں سکتی ہے، امام، لیکن امام لڑکا ہو اور پردے کے پیچھے لڑکیاں پڑھ رہی ہو تو وہ صحیح ہے۔ ہاں جی یہ صحیح ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی اور آپ لوگ ٹھیک ہے، دیکھے ہوں گے نا، اگر آپ کے ایریا میں کوئی اہل حدیث کی مسجد ہوگی تو وہاں پہ کرتے ہی ہیں سب لوگ۔ میرے نہیں یہاں پہ آس محلے میں پاس ہے۔ میں پڑھاتی ہیں، ویسے تو ہم اپنا اکیلے ہی پڑھتے ہیں، لیکن آس پاس میں پڑھاتی ہیں تو اس لیے ہم کو صحیح نہیں لگتا ہے، ہم اپنا اکیلے ہی پریفر کرتے ہیں۔ وہ لوگ امامت کے حساب سے نہیں کراتی ہوں گی، کیونکہ یہ کام یہ کرتی ہیں میری استادہ دی بھی، وہ نہیں امامت کے پڑھاتی حساب سے ہیں نہیں تو کراتی ہیں۔ نہیں نہیں، لیڈیز پڑھتی ہیں اور کوئی جینٹس جو حافظ ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں، او، پردے وہ کے پیچھے وہ پردے پڑھاتے ہوتی ہے نا، تو ہاں یہ بالکل صحیح ہے، ان ہیں۔ کی امامت میں تو ایزیلی کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی سسٹر یہ سوچ کے کر رہی ہے کہ میں امامت کرا سکتی ہوں، تو ایسا نہیں کہیں پہ بھی دیا ہوا ہے، تو یہ تھوڑا ہاں لڑکی کی امامت تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہاں ہاں اس نیت جی سے کرا جزاک سکتی ہیں کہ وہ اللہ۔ تراوی کرا رہی ہے، مطلب سب ان کو سن رہے ہیں، قرآن مکمل کرانے کی نیت سے ایسے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مجھے حدیث بھی بتانی تھی۔ جی جی ضرور بتا دیجیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے پاس ایسا دل ہو جو میرے لیے نہیں بنا، اور کوئی ایسا اس کی آنکھیں ہوں جو مجھے تلاش نہیں کرتی، اور ایسے کان ہوں جو مجھے نہیں سنتے، ایسے انسان جانور سے بھی بدتر ہے۔ یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس ایسا دل ہو جو اللہ کے لیے دھڑکے، اس میں اللہ کے لیے ہمارے پاس ہو کہ ہم اللہ کی محبت ہو اس میں، اور ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھیں، عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اور دوسرا سورہ اولاد کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود کو خود سے اندر سے نہ بدلنا چاہے۔ یعنی کہ ہمیں اگر بدلنا ہے تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ کہ رمضان سب سے اچھا اپرچونیٹی ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں، کیونکہ ہر طرف آپ کے آس پاس وہی ماحول ہوتا ہے جو آپ کو چاہیے آپ کے بدلنے کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب تک آپ خود کو خود سے تیار پریپیئر نہیں کریں گے تب تک کیا ہی ہوگا، جب تک ہم اپنے سے کوشش نہ کریں تو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنے آپ کو، اپنے ہیبٹس کو، جو بری عادتیں ہیں اس کو چھوڑنا چاہیں تو یہ بیسٹ اپارچونیٹی ہے، اپنے ان عادت کو چھوڑیں اور اچھی چیزوں میں کام کریں۔ اور یہ نہیں کہ صرف رمضان تک ہی اسے محدود رکھنا ہے، آگے تک بھی انشاءاللہ کوشش کریں کہ آگے تک بھی ہم اسے کنٹینیو کریں گے۔ اور دوسرا ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے تھے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ برباد ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور خود کی بخشش نہ کروائی۔ یعنی کہ ہمیں رمضان تو مل گیا، پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان عطا کرے، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں عطا کر بھی دیا۔ اس سے پہلے کتنے سارے لوگ تھے کہ ان کو رمضان نہیں مل پایا، ان کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے، اور ان کا لاسٹ رمضان تھا وہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا، انہوں نے جیسے تیسے گزار دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بابرکت مہینہ عطا کیا ہے تو ہم اس میں اپنی بخشش ضرور کروائیں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، کیونکہ یہ دروازے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تو اپنے لیے گناہ سے توبہ ضرور کریں اور معافی مانگیں اللہ سے۔
اور دوسرا چیز، صحیح بخاری کی حدیث 1903 میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان جھوٹ بھی بول رہا ہے اور برے کام بھی کر رہا ہے تو پھر بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا دھیان نہیں جاتا کہ وہ روزے رکھ رہا ہے اور وہ روزے کے درمیان بھوکا ہے پیاسا ہے، اللہ ایسے روزے قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ روزہ جو ہے وہ صرف اور صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ ہر اس برے کام سے اور جو ہم اس سے پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ اور ساتھ ہی روزہ ہمارے نظروں کا ہونا چاہیے، ہمارے دلوں کا ہونا چاہیے، ہمارے دماغ کا ہونا چاہیے، یعنی ہم ہر اس بری چیز سے دور رہیں، اپنے ذہن سے، اپنے روحانی طریقے سے اور اپنے جسمانی طریقے سے، جو چیز اسلام کے شریعت کے خلاف ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، اللہ انشاءاللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں۔ ماشاء اللہ آج کم ہی سسٹرس ہیں لیکن رونق بہت زیادہ ہے، اللہ کی محبت نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ کلاس لیں انشاءاللہ۔ اس بابرکت مہینے میں بھی اللہ کے قرآن سے اور زیادہ جڑ جائے، سیکھنے میں بھی، چاہے عقیدہ کی کلاس کرنی ہو یا پھر حدیث جاننا ہو، ہر چیز میں آگے رہے انشاءاللہ اور اسے عمل کرنے پہ بھی۔ تو عقیدہ ہماری 25 تک ہو گئی تھی، انشاءاللہ آج ہم 26 سے 35 تک کر لیں گے، وہ چھوٹی چھوٹی عقیدہ ہے تو یہ ترنت ہو جائے گی۔ پیغمبر صاحب کی اولاد اور بیویاں سب تعظیم کے لائق ہیں، اور اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں، لیڈی کو سوری، عنہا کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مرتبہ ہے۔ الحمدللہ، تو یہ سب تو آپ لوگوں کو الحمدللہ معلوم ہی تھا، تو ایسا سوچنا بھی ہے، انہیں بھی تعظیم دینا ہے، چاہے جتنے بھی ان کی اولاد اور بیویاں ہیں، سب تعریف کے لائق ہے، سب تعظیم کے لائق ہے۔ پھر ایمان ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھے، مطلب ان کی جتنی بھی حدیث ہے، انہوں نے کچھ کہہ دیا ہے تو ان کو سچا سمجھنا ہے، اور خاص کر ان حدیث کو سچا سمجھنا ہے جس کا ریفرنس زیادہ تر حدیثوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پایا جاتا ہے، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، مشکات میں، اتنی ساری حدیثیں ہیں، اور سب میں وہ حدیث ملتی ہے تو وہ زیادہ پختہ ہو جائے گی، تبھی نا سب لوگوں نے وہ لکھا ہے، بہت سارے صحابی نے اسے لکھا ہے، تو اس کو اور زیادہ سچا سمجھنا ہے، اور ان سب کو مان لے اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا، اس میں عیب نکالنا یا اس کے ساتھ مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے، چاہے ہم انجانے میں یا ہنسی مذاق میں بھی ایسا کریں تو میں بتا دیتی ہوں کہ پھر ہمارا ایمان چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ذہن میں بھی کبھی کچھ خلافت آ جائے کہ ہم سوچیں کہ ایسا کیوں ہے، بہت ساری بات آ ہی جاتی ہے، تو ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں نہیں ہے، یا پھر لڑکیوں کو ویسا کیوں نہیں دیا گیا ہے جتنا لڑکوں کو حقوق دیا گیا ہے، تو ایسا کچھ آئے لا علمی کی وجہ سے، جب ہمیں پوری علم نہ ہو اس وجہ سے آئے، جبکہ لڑکیوں کو زیادہ حقوق دی گئی ہے اگر دیکھا جائے تو ہر کچھ کے لحاظ سے، لیکن پھر بھی آ جائے کبھی ایسا، تو ایسا اپنے من میں جلدی سے استغفار کر لینا ہے کہ نہیں، اللہ نے کچھ فرمایا ہے، رسول نے کچھ کہہ دیا ہے، تو وہ اس میں کچھ عیب نہیں نکال سکتے ہم، وہ سب ہمارے بہتری کے لیے اور ہمارے ہی لیے ہو سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے کھلے مطلب کا نہ ماننا، اور ان میں کیا کرنا کہ دوسرا مطلب اپنا نکال دینا، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی جتنے بھی ایمان ہے ان کا معنی کو گھٹنا، پھر کیا ہے، بد دینی کی بات کرنا، یہ سب چیز سے بھی ایمان جاتا رہتا ہے، اونچ نیچ کرنا اس میں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پھر بہت لوگ کرتے ہی ہیں غیر مذہب کے لوگ
جن کو پوری عقلیں نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن میں بہت سی باتوں کو بولتے کہ ایسا غلط دیا ہوا ہے، یا پھر حدیث میں کچھ فرمایا گیا ہے تو اس کو غلط بولتے ہیں. تو یہ سب کرنا، یہ سب بہت سے مسلم بھی کرتے ہیں، مسلم ہو کے بھی کرتے. تو ایسے لوگوں میں کیا ہوتی ہے، بد دینی اور زیادہ بڑھتی رہتی ہے. جو اللہ کے دین میں عیب نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بھی زندگی عیب دار بنا دیتے ہیں. اور آئی تھنک ان کی جتنی دین سے اور دور چلے جاتے ہیں وہ لوگ جو بھی ایسا کام کرتے ہیں. تو اللہ یہ سب چیزوں سے بچائے ہمیں، کہ کچھ اس میں کوتاہی ڈھونڈنے کے بارے میں یا اونچ نیچ ڈھونڈنے سے بچائے ہمیں، اور شک کرنے سے بچائے، عیب نکالنے سے بچائے. یہ سب بالکل غلط بات ہے جس سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ساتھ میں ہمارے جو بھی دین ہے ہمارے اندر سب کچھ ختم ہوتے رہتا ہے. پھر گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. اللہ نے یا پھر رسول نے حدیث میں کسی چیز کو گناہ قرار دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو حلال سمجھ کر کر رہے ہیں، تو پھر اس سے دین جاتا رہے گا ہمارا، اس سے بھی ہمارا ایمان چلا جائے گا. پھر اس کے بعد گناہ چاہے جتنا بڑا ہو، جب تک اس کو برا سمجھتے رہیں گے ہم، تو ایمان نہیں جائے گا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے. گناہ اگر بڑا سے بڑا گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہاں ہم نے گناہ کیا ہے، ہم سے گناہ ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے. اگر دل میں ہی نہیں رہے گا کہ ہم سے گناہ ہوئی ہے تو پھر ہم مغفرت طلب نہیں کریں گے اللہ سے، تو وہ پھر ہمیں تو گناہ کی معافی نہیں ملے گی. تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہم نے گناہ کر دیا، اس کو گناہ بھی نہیں مانگا اور نہ ہی اللہ سے معافی مانگی، تو اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کیا ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی. پھر ہم وہ گناہ کو کیا کریں گے، ریپیٹ بھی کرتے رہیں گے اگین اینڈ اگین، اسے ہم ریموو نہیں کریں گے اپنے اندر سے، ہے نا. تو یہ بھی ضروری ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنا. کچھ غلطی سے کچھ ہو گیا ہے ہم سے، بھول چک ہو گیا یا جان بوجھ کے ہو گیا، تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے کہ ہم اسے سمجھے کہ ہاں یہ گناہ فلاں گناہ ہو گیا تھا ہم سے، کہ ابھی ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور عہد کرنا چاہیے کہ دوبارہ نہ ہو. یہ بھی ضروری ہے، نہ تو ہمارے ایمان کمزور ہو جائے گی، ہمارا جو بھی ہے ایمان چلا جائے گا اسی گناہ کی وجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا اور نا امید ہو جانا کفر ہے. اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا یعنی کہ اللہ سے ڈر ختم ہو جانا ہمارے دل میں، کہ اللہ کی عذاب ہمیں آ کے نہیں پکڑے گی، دنیا میں ہی ہم عیش موج کریں گے، اور وغیرہ وغیرہ جتنی بھی باتیں ہیں جو زیادہ تر کافروں کے منہ سے آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ دنیا میں جتنا موج کرنا ہے کر لو، دنیا ہی 4 دن کی زندگی ہے، جو کرنا ہے دنیا میں کر لو، اس کے بعد کچھ نہیں ملے گا. تو یہ سب چیز کر کے اللہ سے نڈر ہو جانا، گناہ بھی کر لینا، اور پھر پلس نا امید ہو جانا. جیسے کہ ہم پہ کچھ مصیبت آئی، کچھ ہم نے کھو دیا، یا پھر کچھ ایسی بہت بڑی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، جسے اب ہم لگے کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، بس اب تو ہماری زندگی ختم ہی ہو گئی ہے، بس اب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. ایسا سوچنا کہ اللہ بھی نہیں ہے مدد کرنے والا، پوری کی پوری طرح سے ٹوٹ جانا، نا امید ہو جانا اللہ کی رحمتوں سے، یہ کفر کے اندر آتا ہے. ہم کفر کر رہے ہوتے ہیں جب ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اب ہماری مدد نہیں کرے گا، اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا کفر ہے. یا پھر اللہ سے ڈرنا بند کر دینا، یہ بھی کفر ہے. ٹھیک ہے سسٹرز، دین جی یہ ہو گیا. پھر غیب کا حال سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. یہ تو جانتے ہیں عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے. غیب کا علم، غیب کا حال جو بھی ہونے والا ہے یا جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے، تو وہ چیز کو بھی اللہ ہی جانتا ہے. البتہ نبیوں کو وحی سے اور ولیوں کو کشف اور الہام سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے، یعنی کہ جو نبی کی نشانیاں گزری ہیں، جو ولیوں کی نشانیاں گزری ہیں، ان باتوں سے معلوم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور باقی غیب کی باتیں صرف اللہ جانتے ہیں. اللہ جس کو معلوم کرانا چاہتے ہیں، جیسے نبیوں کو تو انہیں وحی یعنی کہ قرآن یا پھر فرشتوں کے ذریعے جو بھیجتے تھے اللہ تعالیٰ، ان سے معلوم ہو جاتا ہے. ولیوں کو کشف یا الہام سے، جو بھی سپنا وغیرہ کے ذریعے الہام انہیں آتا ہو تو ان سے معلوم ہو جاتا تھا. اور لوگوں کو نشانیاں، جو ان لوگوں کی نشانیاں گزری ہیں ان سے
اور باقی تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کوئی عام انسان ہے جو ہماری ایسٹرولوجی جو کہتے ہیں نا، ایسٹرولوجی ابھی بہت زیادہ چلا ہوا ہے انڈیا میں، بہت سارے ایپس آ گئے ہیں، کیا ایپ کا تو کیا نام ہے مجھے یاد بھی نہیں ہے، مطلب ایڈورٹائز آتی ہے، آپ جب بھی کھولیں گے نا تو ساتھ ہی ایسٹرو ساتھ ٹاک. ایسٹرو ٹاک ہے نا، جی ہاں، ایسٹرولوجی سے جی. ریلیٹڈ ایسٹرو ٹاک ایپ ہے، جن پہ آپ جیسے یوٹیوب پہ جائیں گے کچھ دیکھیں گے تو اس کا ایڈورٹائز تو ضرور آ جائے گا، ایک تو سر کھانے کے لیے، پھر ایڈورٹائز آئے گا ساتھ میں نا، بہت بڑے بڑے پرچاری لوگ جو بہت بڑا بڑا کام کر رہے ہیں نا، وہ لوگ اس کا پرچار کرتے ہیں کہ آپ کے میرج میں کچھ خلل ہے تو آپ ایسٹرو ٹاک پہ جائیے، میرا یہ ہو گیا تھا تو بات کرنے کے بعد صحیح بتایا، ایسا ہو گیا، مطلب غیب کا علم کوئی کیسے جان سکتا ہے، وہ سب کرانا، یہ سب پورا حرام ہے، سخت منع کی گئی ہے، شرک کا درجہ دیا گیا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے وہ سب کرنا شرک کا درجہ، کہ اللہ تعالیٰ جب غیب کا علم رکھتا ہے تو ہم ان لوگوں سے کیوں پوچھیں، ہمیں اپنے اچھی بری قسمت پر سب پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، ان سے پوچھنا یہ شرک کے اندر آ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی جہنمی ہے جو ایسا کراتے ہیں۔ پھر عقیدہ کی 34 ہے، کسی کا نام لے کر کافر کہنا، ہاں کوئی کسی کو ہم گناہ گار دیکھتے ہیں یا پھر ہم اپنے آپ کو سوچ لیتے ہیں نا کہ ہم اس سے بڑھ کے ہیں، تو یہ تو گھمنڈ کہلائے گا، اگر یہ بھی نہیں سوچنا کہ اس سے بڑھ کے، لیکن کسی کو کافر سوچ لینا، کافر کو بھی کافر کہہ دینا، یہ لعنتی کی بات ہے، اس سے بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے سسٹرز۔ لعنت کی یہاں پہ معنی دی ہوئی ہے، لعنت کی معنی ہے کہ خدا کی رحمت سے دور کرنا، اللہ اس پر لعنت کرتا ہے، اس کی رحمتیں اس کی مطلب اللہ کی رحمتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، یعنی یوں دعا کرنا کہ فلانی پر خدا کی لعنت ہو، اگر کسی کو لعنت ہم دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، تو اس سے بھی گناہ ہے بہت بڑا، کافر کہنے سے تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی لعنت بھی اس پر ہوتی ہے جو لوگوں پر لعنتیں بھیجتے ہیں، اسی لیے کسی پہ لعنت بھی نہیں بھیجنا چاہیے، کہ ہمارے ساتھ کوئی کچھ برا کر دیا ہو تو ہم اس کے بارے میں لعنت دے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یا بد دعا دے رہے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے کہ کافر کو ایک تو کافر نہیں کہنا ہے، دوسری بات اللہ جب اس پہ ایمان دینا چاہے تو اللہ کی مرضی ہے، وہ دیں گے، اور کسی کو لعنت نہیں دینا چاہیے، یہ بھی ہو گیا۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت ہو، ظالموں پر لعنت ہو یہ کہہ سکتے ہیں، مطلب ظالم کون ہے اس کا بخوبی علم اللہ ہی جانتا ہے نا، تو ظالم پر لعنت ہو یہ ہم کہہ سکتے ہیں، کافر کون ہے کون نہیں یہ انسان نہیں جان سکتے، ہم انسان نہیں جان سکتے، لیکن اللہ بخوبی جانتا ہے کہ کون ظالم ہے کون نہیں ہے، کون کافر ہے کون نہیں ہے، تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کہ فلاں ظالم، کسی کا نام لے کر، اسپیشلی نام لے کے نہیں کہہ سکتے، اوکے، تو ایسے کہہ سکتے ہیں ظالموں، جھوٹوں پر لعنت ہو، سود خوروں پر لعنت ہو، ایسا کہہ سکتے ہیں، اوکے، مگر جن کا نام لے کر اگر اللہ و رسول نے لعنت کی ہے، جیسے کہ اللہ اور رسول نے بہت میں بھی نام لے کر لعنت کی ہوگی، اس کا مجھے کچھ علم نہیں ہے، تو شاید جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے ابو لہب پر، ابو لہب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، وہ سب سے بڑے رکاوٹ بنے تھے، ابو جہل اور ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دین پھیلاتے تھے تو اس میں سب سے بڑے رکاوٹ بن کے آتے تھے، تو اللہ نے ان پر لعنت بھیجا ہے، تو ہم ان پر لعنت کر سکتے ہیں، یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے، جن کے کافر ہونے کی خبر قرآن میں بھی اللہ نے دے دی ہے، تو ان پر لعنت کر سکتے ہیں، باقی خود سے کسی انسان کو جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس پر نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، ان کو کافر یا ملعون کہنا گناہ ہے، کافر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، کافر بھی اللہ کے نزدیک ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ کون کافر ہے کون نہیں ہے، یہ بخوبی اللہ جانتا ہے، اللہ ہی گناہ دے گا اس کا بھی، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بہت لوگوں کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اگر ہم اس سے کافر کہہ دیں گے تو وہ کیا کریں گے، وہ کیا سوچیں گے کہ یہ ہمیں کافر کہہ رہا ہے، پھر اس کی تھوڑی کمزور ہو جائے گی ایمان، ہے نا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا،
یا پھر ہمیں ہی اللہ تعالیٰ ہم کسی پر بے بنیاد الزام لگائے تو ہو سکتا ہے موت کے وقت اللہ ہی ہمارا وہ حشر کر دے. تو اس چیز سے بھی ڈرنا چاہیے سسٹر. اور یہ 35 ہے 35 ہمارا آج کا آخری عقیدہ. جب آدمی مر جاتا ہے اگر گاڑا جاتا ہے تو گاڑنے کے بعد اور اگر نہ گاڑا جائے تو جس حال میں بھی ہو، چاہے اسے جلایا گیا ہو چاہے جس بھی حال میں ہو، تو اس کے پاس دو فرشتے جن میں ایک کو منکر کہتے ہیں اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں. یہ تو ہمیں الحمدللہ ہم سب کو معلوم ہوگا کہ منکر نکیر دو فرشتے آتے ہیں ہماری موت کے بعد ہمارے قبر میں جب ہمیں گاڑ دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے. اگر مرد ایماندار ہوں گے، کوئی بھی مردہ، یہاں مردہ لکھی ہوئی ہے، مردہ اگر ایماندار ہوں گے تو وہ کیا کریں گے، ٹھیک جواب دے دیں گے کہ ہاں میرا رب کون ہے، میرا رب اللہ ہے. دین کیا ہے، میرا دین اسلام ہے. جنہوں نے پورے دین اسلام کے طریقے سے اپنی زندگی بسر کی ہوگی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھیں گے کون ہے تو ہم کہیں گے یہ ہمارے آخری نبی، اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے، وہ جواب دیں گے. لیکن جنہوں نے ان پہ عقیدہ زندگی میں نہیں رکھا ہوگا تو وہ قبر میں بھی نہیں دے پائیں گے. تو پہلے عقیدہ رکھنا ہے اپنے دین مذہب پر، اللہ پر، اپنے اسلام پر اور اپنے قرآن پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تبھی ہم قبر میں بھی اس کا جواب دے پائیں گے. اگر نہیں رکھتے ہیں تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے. اوکے. جس نے دنیا ہی میں ایمان نہیں رکھا تو قبر میں ان کا کیا ایمان ہوگا. پھر اس کے بعد آ جاتی ہوں میں. ہاں، ٹھیک جواب دے گا. پھر اس کے لیے سب طرح کی چین ہوگی. اور جنہوں نے دکھاوٹی کے لیے کچھ کیا ہوگا وہ بھی جواب نہیں دے پائیں گے اس کا. اور جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جائے گی. ان کے لیے کھڑکی کھول دیے جاتے ہیں اور ان کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو آتی رہتی ہے. جنت کی خوشبو آئی تھنک آتی رہتی ہے وہاں پر، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہے. مطلب سکون ہی سکون ہو جاتا ہے ان کے لیے. مزے میں پڑھ کر سو رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ آرام سے اٹھیں گے جب قیامت کا روز ہوگا نا، جب روز محشر ہوگی، ہمارا حساب کتاب لیا رہے گا، تو وہ آرام سے خوشیوں کے ساتھ اٹھیں گے، کیونکہ ان کو تو پہلے ہی پتہ چل جائے گا نا کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہوا ہے. تو قیامت والے دن بھی ہمارا جو نامہ اعمال ہوگا وہ بہترین ہوگا، یا پھر ہماری نیکی زیادہ ہوں گی بنسبت ہماری گناہوں کے. تبھی ہمارے ساتھ اتنا بہترین سلوک کیا گیا ہے کیا بولتے قبر میں. اگر مردہ ایماندار نہ ہوگا تو وہ سب باتوں میں یہی کہتا رہے گا کہ مجھے کچھ خبر نہیں. اب جو انسان دنیا میں غفلت میں رہا، جو دنیا میں بے خبر رہا دنیاوی چیزوں کو، ورلڈلی لائف کو لے کر، اس کی دنیا ہی اس کا خدا تھا، یا پھر اس کی کیا بولتے ہیں اسے، نفس ہی اس کا خدا تھا. وہ اپنے نفس کا کہا مانتا تھا، تو پھر وہ اس چیز سے باخبر رہتا تھا کہ اللہ کون ہے، اس کا دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. تو پھر وہ انسان اس وقت بھی بے خبر ہو جائے گا اور وہ جواب نہیں دے پائے گا. وہ کہے گا مجھے تو کچھ خبر ہی نہیں. پھر اس پر بڑی سختی اور عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا. میری وائس کلیئر ہے نا سسٹرز؟ جی الحمد للہ. اس پر سختی اور عذاب ہوتا رہے گا، وہ بھی قیامت تک. پھر قیامت کے دن بھی وہ اس بات سے ڈرے گا. قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور، تو وہ کیا کرے گا، اس کی ساری چیز کھل جائے گی. تو وہ سوچے گا کہ کاش کہ میں یہ نہیں کیا ہوتا، یہ کر لیتا، کاش میں دنیاوی چیزوں میں اپنا وقت برباد نہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں اپنا وقت لگایا ہوتا. تو آج یہ نوبت نہیں آتی. قیامت کے آنے سے بھی اسے ڈر رہا ہوگا وہ، اور قیامت تک اس پر عذاب، سختی اور سب کچھ ہوتے رہے گا. اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف کر دے گا. اللہ جس کو چاہے گا اس کو معاف کر دے گا. یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ جسے چاہے اسے معاف بھی کر سکتا ہے. اور
مگر یہ سب باتیں مردوں کو معلوم ہوتی ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ کسی پر کچھ عذاب ہو رہا ہے قبر میں، یا پھر کہیں پہ بھی رہے، یا پھر کسی آدمی پر کچھ بھی ہو رہا ہے، کسی پر نعمتیں برس رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں، خوشبو ہو رہی ہے، یا پھر ان پر نعمتیں آ رہی ہے، تو یہ سب کون جان رہا ہے؟ یہ صرف اللہ جان رہی ہے، یہ غیب کا علم ہے اور کوئی انسان کو معلوم نہیں ہے، اور یہ مردوں کو معلوم ہے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہو رہا ہے، دس اور دیٹ جو بھی واقعہ پیش ہو رہا ہے وہ صرف مردوں کو معلوم ہے، ہم لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ جیسے سوتا آدمی خواب دیکھتا ہے، اس کا بہت اچھا یہ لاجک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے سوتا ہوا آدمی خواب دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے اور جانتا ہے، آدمی اس کے پاس جو بھی رہتا ہے وہ اس چیز سے باخبر بے خبر رہتا ہے۔ ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارے سامنے کوئی سویا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ خواب میں دیکھ رہا ہے، کچھ چیزیں خواب میں دیکھ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں نے آج خواب دیکھا ہوگا، کچھ بھی دیکھا ہوگا، تو آپ کے آس پاس جو بھی جگہ ہوگا یا جو بھی سویا ہوگا وہ تو نہیں جان رہا ہوگا کہ آپ نے کیا خواب دیکھ رہا، آپ کیا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس انسان کے علم میں نہیں ہوگا، یہ تو غیب ہو گیا، لیکن آپ نے صبح اٹھ کے بتا دیا تب پتہ چلے گا۔ ٹھیک اسی طرح قبر میں انسان کے ساتھ نعمتیں برس رہی ہوتی ہیں، یا پھر جس کے ساتھ عذاب ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ انسان جان رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ مردہ جان رہا ہوتا ہے، نہ کہ ہم لوگ جان پائیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جیسے اللہ نے خواب کا نظام رکھا ہے، جو دیکھ رہا ہے وہی جانتا ہے، اسی طرح قبر میں جو عذاب ہے جس کے ساتھ پیش آ رہا ہے وہی جان رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا پیش آ رہا ہے، یا پھر جس کی نعمتیں برس رہی ہے تو وہی جان رہا ہوگا۔ تو اس پر بھی ایمان لانا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ اب تو وہ مر گیا، اب اس کی زندگی ختم، اب اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوگا، اب اس کی جو بھی ہے باڈی اب تو بالکل نیست و نابود ہو جائے گی، اس کا کچھ وجود نہیں رہے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے، یہ تو اللہ جان رہا ہے اور وہ مردہ جان رہا ہے نا۔ اس پر بھی پورا بخوبی بہترین طریقے سے عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ سب ہے، قبر کی زندگی برزخ ہے، برزخ پہ کوئی شک نہیں کرنا ہے۔ دنیاوی زندگی کے بعد برزخ ہے، برزخ کے بعد آخرت بھی ہے، جنت جہنم ہے، سب چیزوں پر ایمان رکھنا ہے۔ الحمدللہ ہماری آج 35 عقیدے ہو گئی اللہ کی کرم سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ عقیدہ ہم نیکسٹ سیٹرڈے یا سنڈے کو، زیادہ تر سسٹرس نے ووٹ کیا تھا تو سنڈے ہی کو کریں گے، اور اسی طریقے سے ہماری عقیدہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ تو ایک سیکنڈ میں دعا کرا دیتی ہوں، اگر پھر جن بھی سسٹر کا کچھ سوال ہوگا تو یا کچھ بتانا چاہتی ہوں گی تو پلیز بتا دیجیے گا، میں دعا پہلے کرا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا بہترین جزا دے دنیا و آخرت میں۔ آپ لوگوں نے جتنے وقت سنا اور جتنے وقت بیٹھا، جتنے وقت احترام کیا اور دل میں پختہ ارادہ کیا کہ یہ چیزیں ہم سے ہو جاتی تھی اب نہیں ہوگی، اللہ سب کا اجر و ثواب دے آپ کو انشاءاللہ۔ اور ساتھ میں اس محفل میں ہم بیٹھے ہیں تو ایک امپورٹنٹ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے ساتھ بہترین صلہ رحمی پیش کرے، اور ساتھ میں ان کو رزق عطا فرمائے، ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، ان کو کافروں پہ غالب کر دے، اور جتنے بھی منصوبے ان کے خلاف آ رہی ہیں اس سب منصوبوں کو فیل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی فتح یاب کر دے انشاءاللہ۔ اور جتنے بھی
بے بنیاد طریقے سے مجرم لوگوں کو قید کیا گیا ہے، چاہے انڈیا ہو یا پھر کوئی بھی ملک ہو جو قصوروار بھی نہیں ہے، بے قصور انسان ہو، اسے بھی قید کر دیا گیا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے رہائی دے، اس سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم لوگوں کو اپنے رمضان کی دعا میں یہ سب چیزیں شریک کرنی ہے، تاکہ ہم دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے بے قصور لوگ ہیں نا، وہ کئی کئی سال سے جیل میں بند ہے، بہت مشقت اور بہت کٹھنائی میں اپنا زندگی بسر کر رہے ہیں۔ عافیہ صدیقی کے بارے میں شاید آپ لوگوں نے یوٹیوب میں سنا ہوگا، کتنے 12 سال سے وہ امریکہ کے جیل میں قید ہے، وہ بھی بے قصور، ٹیررسٹ اسے گھوشت کر دیا گیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دعا کی بہت ضرورت ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس رمضان ہماری دعا قبول کر لے۔ اور جو بھی ایسا کرتے ہیں نا، جو بھی بے قصور لوگوں کو ایسا قید کرتے ہیں، تو ان کا تو بہت بھیانک عذاب ہوگا ان کو۔ اللہ تعالیٰ بے قصوروں پر کچھ بھی تہمت لگانا یا پھر ان کو قید کرنا اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کوئی سسٹر کچھ بولنا چاہتی ہیں؟ آمین یا رب العالمین۔